cerché un giorno di aveva quando ti voglio dire che vedo tu che guarda fermato guarda non capisco do sì come आपकी कॉन्फ्रेंस ने की थी बिशॉप और जो आप तो मुझे तो दूसरे दिन सुबह को वो लियारी बैठी हुई थी तो लियारी उसको इतना अजीज था आपकी हुकूमत उस लियारी पे इतना बंदूकें चला रही है लोगों को मार रही है किस तरह क्या जस्टिफिकेशन है हुकूमत फयाज देखिए जो कुछ लियारी के अंदर हो रहा है ज़ाहिर बात है वो कोई खुशाइन बात नहीं है ना हमें उससे फख्र है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शहीद हमेशा ये बात कि जिस तरीके से लियारी ने उनका अनकंडीशनल साथ दिया है उसी तरीके से वो उनका साथ देंगे। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है लियारी जाने का और लियारी के लोगों से इंटरेक्शन का, मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये 1 साल छोड़ के उससे कबल 3 साल से मैं लियारी जा रही थी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर हमने वहाँ कैंप्स लगाए, हमने वहाँ पर दीगर चीज़ें करी। जो लियारी के लोग मिले इंतहाई गैरत वाले, मोहब्बत करने वाले, उनको कुछ ना दें, ना खाने को दें, ना पीने को दें, थोड़ी सी इज्जत दें और वो आपका हाथ चूमते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लियारी के हवाले से कम से कम 2 साल से तो हम मुख्तलिफ लोगों की जानिब से ये बात सुनते थे कि जी कहीं पर कोई क्राइम हुआ तो उसके ताने बाने लियारी से जोड़े जाते थे। ये हम सुनते रहे। फिर एक इशू आया अमन कमेटी का, जिसके ऊपर आज भी पूरा एक हंगामा बरपा है और ये कहा गया कि जी अमन कमेटी में जो लोग हैं वो भत्ताखोरी में और दीगर जराइम के अंदर मुलव्वस हैं। फिर उसके बाद एक सर्जिकल ऑपरेशन किया रेंजर्स और पुलिस ने, एक आध टॉर्चर सेल्स वहाँ से बरामद हुए। अच्छा, वो मामला वहाँ से आप फिर अगर आप अभी देखें तो लियारी में कार्रवाई कर, अब ऑप्शन कहें या आपको कोई एक इसको टारगेटेड सर्च कहें, टारगेटेड तो नहीं है ना, क्योंकि देख रहे हैं फुटेज पे देख रहे हैं जिस बच्चे मर रहे हैं। अब टारगेटेड उसको किस, ये कोई तीन गलियां ऐसी हैं, मेरी यहाँ आने से पहले भी आईजी सेंसर अफशानी गली है में ये सारी प्रॉब्लम है और कुछ गैंग्स हो गए हैं। मैं उस गली में गई हूँ या मेरा गई भी हूँ तो मुझे नहीं याद कि वो अफशानी गली की क्या। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपने कहा कि लोग मर रहे हैं, हफ्ते में 8 दिन में 4 वहाँ पर उनकी हलाकत सामने आई है। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि वहाँ के इलेक्टेड एमएनए नबील कबूल के ऊपर हमला हुआ, रफीक इंजीनियर का घर गया, बीबी ने जो वोकेशनल सेंटर खोला था उसको लूट लिया गया, पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ, दस्ती बम से हमला हुआ, इसके लोग भी एहलकार भी शहीद हुए। जो जनरल अवाम है लियारी की, जिसमें 99.9% लोग जो हैं वो पुरअमन मोहब्बत करने वाले और शरीफ हैं, वो इस वक्त यरगमाल बने और सफ़र सबसे ज़्यादा सफ़र वो कर रहे हैं। इसलिए मैं भी यहाँ बैठी हुई, मुझे कोई खुशी से कोई फ़ख्र नहीं हो रहा ये कहते हुए कि लियारी के अंदर कार्रवाई हो रही है, लियारी के अंदर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लियारी को हम साफ कर रहे हैं। लेकिन चंद ऐसे लोग हैं ना, चाहे अकॉर्डिंग टू रहमान मलिक आप कहें कि जी BLA वहाँ ऑपरेट कर रही है, चाहे तालिबान की पुष्पनाई है, चाहे जो कुछ भी है, उन लोगों ने लियारी का वो तो तानिश कर दिया ना। लियारी अब ये कहा जाता है कि लियारी कोई जराइम पेशा नासर का कोई गढ़ है और यहाँ कोई गैंग्स ऑपरेट करते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। बड़ी माजरत है, आज भी मेरी ना सिर्फ आईजी से बल्कि कुछ मीडिया के लोगों से जो वहाँ थे, कल भी और आज भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी के झंडे जलाए गए, सदर से लेके नीचे तक सबको गालियां दी गई। तो ये लोग जो ये बातें कर रहे हैं, जाहिर बात है ये पीपल्स पार्टी की हमायती तो नहीं है ना। पीपल्स पार्टी लियारी की जो अवाम है ना, वो इतनी रेजिलियंट कौम है, जो बीबी साहबा के जानसार थे, वो इतनी रेजिलियंट, इतनी बाशऊर, इतनी गयूर कौम थी कि उन्होंने डिक्टेटरों का सामना किया है। वो आप देखिए दो चीजों को आप मिला रही हैं। मेरे ख्याल में मैं दिल की बात मुझे करने दीजिए। उन्होंने जिया का मुकाबला किया, उन्होंने मुशर्रफ का मुकाबला किया, उन्होंने नवाज लीग का मुकाबला किया। वो पानी बंद कर देते थे, गैस बंद कर देते थे, रोडें नहीं बनती थी, उनको नौकरियां नहीं दी गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि पीपल्स पार्टी के वोटर से उनका गढ़ था। लेकिन आज कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो है ना फयाज वहां पर, जिसकी वजह से आप और मेरे घर में तो रॉकेट लॉन्चर नहीं रखते ना, हम दस्ती बम तो नहीं रखते ना। असला चले ठीक है, आपके मेरे पास लाइसेंस असला होगा, वो खैर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन लोगों के पास लाइसेंस असला होता है। लेकिन वो असला लोगों को मारने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता,
کس کو مار رہے تھے؟ آپ پیپلز پارٹی کا جھنڈا آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کی اس 4 سال کی حکومت میں پیپلز پارٹی کے کتنے ورکر کراچی کے اندر ہلاک ہوئے ہیں؟ وہ لیاری کے لوگوں نے مارے ہیں 89۔ اور یہ جو آپ مجھے یہ بتائیے انور بھائی، یہ جو آپ کے جو اتحادی ہے اپنا ANP روز پریس کانفرنس کرتی ہے ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے، وہ لیاری کے لوگ مار رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے اپنا گوٹ تھا وہاں پہ اپنا جہاں پہ یہ ہوا تھا اپنا پولیس کے اوپر جو فائرنگ ہوئی تھی وہاں پہ لوگوں کو مارا گیا تھا، وہ آپ کے خیال میں لیاری کے لوگ مار رہے تھے؟ بات نہیں سمجھے آپ، میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، میں یہ نہیں جب آپ ان لوگوں کے گھروں کے اوپر پولیس لے کے جائے گی، جس طرح ضیاء ان کے اوپر آپریشن کرتا تھا، مشرف کرتا تھا، آپ بھی کریں گے تو وہ آپ کے فوٹو بھی جلائیں گے؟ میری بات تھوڑی سی اگر غور سے سنیں اور سمجھیں تو میں کہہ کیا رہی ہوں۔ مجھے خوشی نہیں ہے کہ لیاری میں کارروائی ہو رہی ہے، میں اس کے فیور میں نہیں ہوں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 99% لوگ لیاری میں پرامن ہیں، محبت کرنے والے ہیں، شریف لوگ رہتے ہیں۔ چند ایک ایسے لوگ ہیں، دیکھیں اب لیاری میں کوئی تو ایشو ہے نا، کہ جو وہاں سے اس قسم کا جدید اسلحے سے کارروائی ہو رہی ہے، دستی بم سے ہو رہی ہے، راکٹ لانچر، کوئی تو لوگ کر رہے ہیں نا۔ میں یا آپ، ہمیں نہیں پتا کون کر رہے ہیں، یہ تو ہوم منسٹری کو پتا ہوگا یا IG کو پتا ہوگا یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا ہوگا، لیکن کوئی تو لوگ ہیں نا وہاں پر جو ان چیزوں سے کارروائی کریں۔ پولیس پچھلے 8 دنوں میں اس گلیوں میں گھس نہیں سکی، اندر نہیں گھس سکی اندر۔ 2 دن کے لیے یہ سرچ آپریشن یا جو ٹارگیٹڈ آپریشن جو آپ کو اس کو موصل کرنا پڑا، کیونکہ عوام جو ہے لیاری کی وہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہ بھوکے مرے، نہ پانی نہ بجلی نہ گیس نہ کھانا نہ کچھ، عیدی صاحب نہیں جا سکتے وہاں پر۔ لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں لیاری کے لوگوں میں نہیں کہہ رہی، اور نہ ہی میں کہتی ہوں کہ کراچی میں جہاں کہیں ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے، بتا لیا جاتا ہے، فلاں لیا جاتا ہے، اس میں لیاری کے لوگ ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور بھی علاقوں کے اندر پرابلمز ہیں، اور بھی علاقوں کے اندر ہیں، آپ جائیں کٹی پہاڑی، آج کٹی پہاڑی میں 3 لوگ مارے گئے، 3 لوگ ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے کٹی پہاڑی کے اندر۔ دیگر علاقوں کے اندر جائیں آپ، آپ نے دیکھا ہے کراچی کو 70s میں بھی دیکھا ہے، پھر کبھی یہاں پہ جماعت اسلامی کے میئر صاحبان ہوا کرتے تھے، پھر ہم نے دیکھا کراچی کے اندر اتنک رنگ بھی آپ نے دیکھا۔ اب یہ جو صورتحال ہے، لیاری تو کافی عرصے سے ہے، یہ سارے لوگ وہاں پہ ہیں، یہ کوئی سواب سے باجوڑ سے یا وہاں سے نہیں آئے۔ آپ کے خیال میں کیا مسئلہ ہے کہ اچانک جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو یہ نظر آ گیا کہ یہاں پہ جو ہے ملک کا سارا جو ہے ملک دشمنی یہاں پہ ہو رہی ہے؟ فیاض، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ لیاری آج قوم کا ایسا بہتا ہوا آنسو ہے کہ جس کے اوپر آپ نے آواز اٹھائی ہے۔ اور کراچی کے اندر یہ لیاری کہ جہاں کے بسنے والے شہر کراچی کے سب سے پرانے باشندے ہیں۔ جب یہ مائی کولاچی ہوتی تھی، جب یہ مچھیروں کی بستی ہوتی تھی، لیاری کے لوگ وہی ہیں کہ جو اس مچھیروں کی بستی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے اندر بڑے خواص رکھتے ہیں۔ مجھے تو یہ بات اس وقت کہنی پڑے گی کہ 1970 سے لے کر 2012 تک اگر لیاری سے کوئی آواز نکلی ہے تو جیے بھٹو کی آواز نکلی ہے۔ ہر الیکشن میں انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہے کہ آج پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر ان لیاری والوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، بھٹو کے بیٹوں کو جس طرح قتل کیا گیا ہے، 10 سال کے بچوں کو بھی وہاں پر پولیس کی بختر بند گاڑیوں نے ٹکر مار کے قتل کیا ہے،
اور وہ 20 لاکھ لوگ جو وہاں بستے ہیں، جو جانثارانے بے نظیر کہنے پر فخر کیا کرتے تھے، آج ان کی یہ کیفیت ہے کہ نہ ان کے بچوں کو دودھ مل رہا ہے، نہ پانی مل رہا ہے، ان کی بجلی بند ہو گئی ہے، ان کے لیے زندگی کو معطل کر دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی اگر وہاں پر کھانا لے کر پہنچی ہے تو مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کھانا اندر پہنچانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ریاستی قوتیں جو تھیں وہ خدمت کرنا انہوں نے جرم بنا دیا، اور وہ جتنے ویلفیئر ورکرز وہاں پر گئے تھے ان پر فائرنگ کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی کی قیادت کو ایک بار جائزہ لینا ہوگا کہ اگر آج وہ ایوان اقتدار کے اندر موجود ہیں تو یہ لیاری والوں کی وفاداری کے سبب موجود ہیں، یہ لیاری والوں کے ووٹوں کے سبب موجود ہیں، یہ لیاری والوں کی جانوں کے نذرانے کے سبب موجود ہیں۔ اور آج جس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان سے بے وفائی کا رویہ اختیار کیا ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اس شہر کے اندر کون مطالبہ کر رہا تھا، وہ جو پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں، انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ لیاری کے اندر آپریشن کیا جائے، لیکن ایک ایسا اندھا آپریشن کہ جس میں عام آدمی کو کچل دیا گیا، بالکل وہی سلوک کیا گیا ہے جو کبھی ریڈ انڈینز کے ساتھ کہیں پر ہوا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی تاریخ کے اندر اگر بڑے بڑے مظالم کا تذکرہ کیا جائے گا تو لیاری کے اس آپریشن کا تذکرہ کیا جائے گا۔ کیوں کہا جا رہا ہے کہ 48 گھنٹے کے لیے معطل کیا میں جا پڑھ رہا رہا ہے؟ تھا کہ یہیں پہ لکھا ہوا تھا، میں نے ایک اخبار کی تصویر دیکھی کہ لیاری کو جڑیں والا باغ بنا دیا گیا۔ جی بالکل، اور صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر پولیس جس طریقے سے ان کے اوپر چڑھ دوڑی تھی، آنے جانے کے راستے بند کر دیے تھے، لوگوں کے لیے وہاں آنا جانا ناممکن بنایا گیا۔ میں تو افشانی گلی میں بھی جاتا ہوں، میں سنگو لین میں بھی جاتا ہوں، میں وہاں کے لوگوں کی قدر کرتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کو تعلیم نہیں مل سکی، ان کے لیے اسکول نہیں بن سکے، ان کے لیے ہاسپٹلز نہیں بن سکے، انہیں زندگی کی ضروریات نہیں مل سکی، لیکن ساری چیزوں کے باوجود جو وفاداری کا رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا، آج ان کو ذوالفقار علی بھٹو سے وفاداری کی سزا دی گئی ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ جانے شاید یہ کون نعرہ لگاتا ہے وقفہ لیتے کہ ہیں۔ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تم کتنے بھٹو مارو گے؟ 8 دنوں میں 40 بھٹو مارے گئے ہیں۔ میں وقفہ لیتا ہوں، اس کے بعد آپ سے اس بات کی سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین وقفہ ہوتا وقفے ہم تو موتی تھی انتہائی دیکھو افسوسناک چپ رہا ہے پاکستان کی تاریخ جو ان سے گفتگو کو انصاف نظر رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین تو پروگرام میں سلسلے کرتے ہیں گفتگو کو لیاری جی صورتحال سے جو آپریشن ہونے رہا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں پیپلز پارٹی کے جالن کے मथां गोलियूं असांजे पियूं 40 माण्हू जेके आहिनि उहे मारिया विया आहिनि ऐं उनखां पोइ बि अञा ताईं जेको आहे जेको 48 कलाकनि जो वक़्फ़ो जेको गवर्नमेंट अनाउंस कयो हुओ अॼु पूरो थींदो सुभाणे खां पोइ छा हिकमत अमली हूंदी गुफ़्तगू कयूं था अचो तुम गुफ़्तगू करते रहियूं। जी शर्मिला साहिबा मैं अगर 1 मिनट अपनी जी बात सर, जरूर। मुकम्मल कर लूँ। जो बात कही जा रही है कि लियारी के अंदर कोई असलहा है, लियारी में जराइम पेशा अफराद हैं, मैं समझता हूँ कि पूरा कराची असलहे का ढेर बना हुआ है। और हमारे सामने रिपोर्टें मौजूद हैं, शर्मिला फारूकी साहिबा की हुकूमत ने हमें बताया था कितने टारगेट किलर्स इन्होंने गिरफ्तार किए हैं, उन सब की JIT हमारे सामने भी आई थी, अखबारात के अंदर नशर हुई थी। कितने लोग थे कि जिनका ताल्लुक लियारी से था? बेशतर तो वो थे कि जिनका ताल्लुक शहर कराची के दूसरे इलाकों से था। और इस वक्त भी रहमान मलिक साहब अगर ये हुक्म दे रहे हैं कि सारा असलहा ढेर कर दिया जाए तो सिर्फ ये लियारी के लोगों के लिए खास बात क्या है? अगर असलहा बरामद करना है तो शहर कराची के अंदर हर सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर ये काम नहीं किया जाएगा तो इसके बड़े खतरनाक नताइज निकलेंगे। और मैं समझता हूँ कि लियारी के साथ ये जुल्म बंद होना चाहिए और वहां पर कोई ऐसा अंधा ऑपरेशन किसी रियासत को फायदा नहीं दे सकेगा बल्कि हालात को मजीद खराब करने के मुतरादिफ जी होगा। शर्मिला साहबा बात तो आपने सुन ली कि जिस तरह हो रहा है वहाँ पे जो असल मसला है जिस पे काफ़ी लोग अब बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 70 से लेकर 2012 तक ये लोग पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं। कराची पाकिस्तान का इंटरनेशनल सिटी है, उसके बहुत पुराने बाशिंदे हैं, सेंटर ऑफ द सिटी में रहते हैं, लेकिन जिस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल है
آپ کی 5 سال اس گورنمنٹ نے وہاں پہ نہ تو اسکولوں کے لیے کچھ کیا، نہ وہاں پہ پانی دینے کے لیے کچھ کیا، نہ ان کو روزگار دینے کے لیے کچھ کیا. آپ پہلی گورنمنٹس کو تو چھوڑیں، اس گورنمنٹ میں تو آپ نے اتنے کراچی کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹس دیے، پارک کے لیے اتنے، پارکوں کے لیے اتنے پیسے دیے، اس کے لیے اتنے پیسے دیے. لیاری کو جا کے دیا تو یہ گولیوں کا نشان دیا. فیاض صاحب، آپ کی تنقید اور معراج الہدیٰ صاحب کی تنقید بجا ہو سکتی ہے، میں اس کو رد نہیں کروں گی. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 بھٹو مارے گئے تو بالکل مارے گئے. کراچی میں رہنے والے میرے لیاری کے وہ بھائی بہن بچے جنہوں نے ہمیشہ جی بھٹو کا نعرہ لگایا، بالکل وہ آج شدید تکلیف کے اندر ہے. میں مانتی ہوں اس بات کو، اور مجھے خود بذات خود اس بات سے بہت تکلیف ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کری کہ ہم نے کچھ نہیں لیا پچھلے 4 سال میں، شاید وہ آٹے میں نمک کے برابر آپ کو نظر آئے، مجھے بھی نظر آتا ہے. 500 ارب روپے کا، 500 کروڑ کا الگ لیاری پیکیج ہے، جس کے تحت عمارتیں بھی بنی ہیں، لیاری جنرل ہاسپٹل بھی بنا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو یونیورسٹی بھی ہے بنی ہے. اس کے علاوہ جو سیوریج لائنز ہیں اس کے اندر کام ہوا ہے، روڈ کے اندر کام ہے. لیکن بہت 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 زیادہ کرنے کی ضرورت آج بھی ہے، کیونکہ لیاری ہمیشہ نیگلیکٹ ہوا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ آپ کے ناظم تھے جماعت اسلامی کے، مجھے بتائیے کہ انہی کے دور میں چلے، کیونکہ جماعت اسلامی کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، لیاری میں کتنا کام کیا گیا، کتنی فیسلٹیز ان کو دی گئی؟ کچھ بھی نہیں. ہر دور کے اندر ان کی نوکریاں چھینی گئیں، ہر دور میں ان سے پانی، بجلی، گیس کی سہولیات چھینی گئی. یہ ایک حقیقت ہے، اس میں سیاست نہیں کرتے، یہ ایک حقیقت ہے. میں سیاست نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ یہاں جماعت اسلامی بیٹھی تو میں صرف اس لیے اس کا ذکر کریں، نواز لیگ ہو، کوئی عامر کا دور ہو، اسی وجہ سے کیونکہ وہ جے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں اور تیر کو وہ ووٹ دیتے ہیں. میں یہ بات مانتی ہوں، میں یہ بات تسلیم کرتی ہوں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے بظاہر وہ یہ نظر آتا ہے زیادتی، اور ہے زیادتی. کیونکہ بائی اینڈ لارج اگر آپ لیاری کو دیکھیں تو اس میں شدید لوگ تکلیف کے اندر ہیں اور معصوم لوگ ہیں جن کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. آپ کے خیال میں؟ لیکن ایک چیز مجھے پلیز، ایک چیز آپ اور یہاں پر معراج الہدیٰ صاحب بیٹھے، مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ لیاری میں کچھ ایسا عناصر تو ہے نا، مجھے نہیں پتا کون ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گی، میری حیثیت نہیں کہ میں کسی کو کرمنل کہوں یا نہ کہوں، میں نام نہیں لیتی. لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ کوئی تو ایسے عناصر بیٹھے ہیں نا جو وہاں سے دستی بم پھینک رہے ہیں، جو وہاں سے راکٹ لانچر بھیجے. کیا آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں دستی بم ہے؟ ہم رکھتے ہیں راکٹ لانچر، آپ چیزوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں میرے خیال میں. جی آپ چیزوں کو ٹیسٹ کر رہی ہیں. میں چیزوں کو، میں تو صاحب ایک وہ سوال پوچھ معراج الہدیٰ صاحب نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ کراچی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے وہ لیاری اس کا ہب نہیں ہے. میں نے تو کبھی یہ نہیں تو کہا. آپ جب اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو جہاں پہ اس کا سینٹر ہے، لیٹ اس اسٹارٹ فرام دیئر. نہیں، آپ اپنی مطلب کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرا آپ سے نہیں، میں تو لیاری کے مطلب کی بات کر رہا ہوں، میرا کوئی مطلب نہیں ہے. میں تو وہاں پہ نہیں جاؤں گا، مجھے تو ووٹ نہیں لینے ہیں. میری بات آپ لوگ جائیں گے ووٹ لینے نا. میری بات سنیں. جی جی ضرور. میں بھی وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ 99% لوگ لیاری کے رہنے والے، ان کا اس جرائم پیشہ کارروائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دے آر ناٹ کرمنل. یہ چیز میں واضح طور پہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں. لیکن کچھ تو ایسے لوگ گھس گئے نا لیاری کے اندر، کوئی تو ایسے لوگ ہیں نا جن کے پاس راکٹ لانچر ہے، جو حملے کر رہے ہیں، جو دستی بم سے کر رہے ہیں. تو راکٹ لانچر آپ بتائیں، راکٹ لانچر صرف کراچی میں لیاری کے لوگوں کے پاس ہے؟ یار میں یہ نہیں کہہ رہی، میری پوری بات تو سن لیں نا آپ، پوری بات سن لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کراچی میں لیاری کا ہی ایریا جو ہے وہ جرائم کا ہب ہے، میں تو یہ کہہ نہیں رہی. میں کہہ رہی ہوں کٹی پہاڑی مسئلہ الاسف میں بھی، نارتھ ناظم آباد میں، میں جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں پر بھی ڈکیتی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ کرمنل سے بھرا ہوا ہے. لیکن اگر پولیس وہاں جاتی ہے کسی انفارمیشن پہ کوئی کارروائی کرنے کے لیے کہ جی ہمیں فلاں لوگوں کو پکڑنا ہے، اور اگر وہاں سے دستی بم سے حملے ہوتے ہیں، وہاں سے راکٹ لانچر سے حملے ہوتے ہیں، رفیق انجینئر کا گھر جلایا جاتا ہے، شہید بی بی نے جو ووکیشنل سینٹر بنایا ہے اس کو لوٹا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کے جھنڈے جلائے جاتے ہیں، بلاول بھٹو کو گالیاں دی جاتی ہیں. جب گولیاں چلیں گی تو یہ ہوگا نا. اب آپ جب گولیاں، یہ سب جو کچھ آپ بتا رہی ہیں یہ سب گولیاں چلنے کے بعد کا کہانی آپ بتا رہی ہیں نا. میری بات سنیں نا، پولیس گولی چلاتی ہے، چلیں آپ کے پاس لائسنس اسلحہ، آپ گولے چلائیں. راکٹ لانچر کون رکھتا ہے میرے بھائی؟ دستی بم کون رکھتا ہے؟ تو آپ کہتی ہیں کہ لیاری جو ہے وہ کرمنلز کا ہب ہے. اب آپ پھر میری بات کریں، سمجھائیں نا. میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، لیکن آپ وہ بات
میرا خیال ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. میں یہ کہہ رہی میں ہوں, تو کوئی نہیں ہوں, میں تو سمجھنا لیٹ چاہتا می, ہوں. اور اب میں ناظرین ونس اینڈ فار آل میں آپ کو یہ بات اب میں چوتھی دفعہ ریپیٹ کرنے جا رہی ہوں. 99% لیاری کے لوگ کرمنل نہیں ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں جرائم پیشہ چیزوں سے. دے آر ناٹ انوالوڈ ان کرمنل ایکٹیویٹیز. آئی ایم ویری کیٹیگوریکلی اسٹیٹنگ دیٹ. لیکن چند ایک لوگ تو ایسے ہیں نا, چاہے ان کا تعلق بی ایل اے سے ہو, طالبان سے ہو, طالبان تنظیم سے ہو, کسی سے بھی ہو, چند ایسے لوگ تو گھس گئے نا لیاری میں, جو اس وقت دستی بم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹارچر سیل بنایا ہوا ہے, راکٹ لانچر بنایا ہے. وہ تو تو کچھ لوگ ہیں پیپلز نا. پارٹی کے جیالوں نے طالبان کو پناہ دے رکھی ہے. پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اب بی ایل اے کو پناہ دے رکھی ہے. اب دیکھیے, اب میں تو یہ وہ کہہ تو رہی, جیالوں کا علاقہ ہے میں نا. تو یہ کہ ارے بھائی میں جس گھر میں رہتی ہوں نا, جس علاقے میں جس گھر میں رہتی ہوں نا, اس علاقے میں کوئی 25 گھر ہیں اس پوری اس کے اندر, ٹھیک ہے. 10 دن پہلے وہاں پر ایک ڈکیتی ہوئی. وہ جو ڈاکو تھے نا, انہوں نے ایک گھر کے لوگوں کو یرغمال بنا کے رکھا تھا, اور وہاں بیٹھ کے وہ آپریٹ کر رہے تھے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے اس گھر کو بھی لوٹا اور دائیں بائیں کے گھروں کو بھی لوٹا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے علاقے میں جو ہم رہتے ہیں ہم کرمنلز ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چند ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے پورے لیاری کو یرغمال بنا کے رکھا ہے. تو آپ پلیز اس میں میں سیاست نہیں کر رہی اتنی ہوں. بڑی اپنا آپ کی فورس ہے, پولیس فورس ہے. آپ نے جو وہاں پہ افسر, جو پولیس افسر رکھا ہے, اس کی جو اپنا وجہ شہرت ہے, وہ کتنے مشہور زمانہ وہ ہے. اس جیسے پولیس آئی ایم آفیسر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس چودھری اسلم. آپ کسی اور سے ڈسکشن کر لیں اس کے بارے میں. آئی ہیو ریزرویشنز آن چودھری اسلم. میں ان کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی. مہاراج صاحب, یہ ورژن ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ کا. دیکھیے جی, اصل بات یہ ہے میری اپنی پارٹی میں مراج الرضا صاحب, معذرت میں آپ کو کتکرامی کریں, میری اپنی پارٹی میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فیور میں ہیں اس کاروائی کے لیاری میں. بہت سے ایسے لوگ ہیں بائی اینڈ لارج جو فیور میں نہیں ہیں. تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو فیور میں نہیں ہوں. از ایز سمپل ایز دیٹ. اگر آپ کو پارٹی پالیسی کی بات کرنی ہے تو یس, پارٹی پالیسی یہ ہے کہ جرائم پیشہ عناصر جہاں بھی ہوں گے اس کے خلاف کارروائی ہوگی, چاہے وہ لیاری میں ہو. اور یہ کریڈٹ آپ پیپلز پارٹی کو ضرور دیتے ہوئے چلیں فیاض صاحب, کہ اگر یہ 6 جگہوں میں کچھ جرائم پیشہ لوگ گھس گئے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے اپنی حکومت ہوتے ہوئے اپنے ہی گھر میں سے کارروائی شروع کریں. آپ کسی اور جگہ پہ اور نہیں کریں ہمیں گے, گالیاں اور پڑ رہی آپ ہیں, کسی اور جگہ پہ نہیں کریں گے, یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں. سنیں, اور ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں, ہمیں ہی پولیٹیکل فال آؤٹ مل رہا ہے, اور ہم ہی برے بن رہے ہیں. مراج الرضا صاحب جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے اس بات کو کہا ہے کہ یہ لیاری آپریشن کے حق میں نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسے لوگ موجود ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسانی حمایت رکھنے والا, کوئی انسانی دل رکھنے والا آدمی اس قسم کے آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتا. آج تک لیاری نے شاید مجھے ووٹ نہیں دیا, لیکن میں لیاری والوں کی قدر کرتا ہوں, ان کی محبت کی قدر کرتا ہوں. اور جماعت اسلامی نے شہر کراچی کو اگر میئر دیا ہے 2 مرتبہ, عبدالستار افغانی اسی لیاری کا رہنے والا تھا. اور شہر کراچی کی تاریخ میں کوئی آدمی 2 مرتبہ میئر نہیں رہا, صرف ایک عبدالستار افغانی 2 مرتبہ میئر رہا. جب میئر بنا تب بھی لیاری میں رہتا تھا, اور جب اس کا انتقال ہوا اور وہ ڈیفنس سوسائٹی سے نمائندہ تھا قومی اسمبلی کے اندر, اس وقت بھی لیاری میں رہتا تھا. آج بھی اس کے سارے بچے لیاری میں موجود ہیں. لیکن جو اہم بات ہے, لیکن شرمیلا صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ کے اپنا میئر اور ناظم نے وہاں پہ کام نہیں کیا. یہ بھی ایک تفصیل ہے. میرا خیال ہے کہ میں اس پہ پوری بات کر سکتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, اس پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ لیاری کے لیے بھی انہوں نے عزیر بلوچ کو کھڑا کیا تھا سن 2000 کے اندر. وہ الخدمت کے نام سے تھا. یہ خبر آپ کی نہیں بالکل صحیح. میں عوام دوست سے پیپلز پارٹی کا بندہ کھڑا ہوا تھا, اور عزیر بلوچ ہار گیا تھا. یہ خبر آپ کی ٹھیک نہیں ہے. چیک کر لیں آپ. نہیں, یہ خبر آپ کی ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں دوسری بات عرض کرتا ہوں. کیا نام کہتے تھے اس کو؟ جی, میں آگے بات کریں جو ذوالفقار مرزا صاحب جو آپ کے ہوم منسٹر ہوا کرتے تھے, اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا. مجھے نہیں پتا. میں ذرا اس سے آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں. میں ان کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں. نہیں, ہی واز دا ہوم منسٹر, اور اس کو ہی واز دا ہوم منسٹر ڈیفینیٹلی, لیکن مجھے نہیں پتا وہ کن کے ساتھ پھرتے تھے. اور وہ اپنا پیپلز پارٹی سندھ کے نائب صدر بھی ہوا کرتے تھے میرے خیال میں. جی, پیپلز پارٹی سندھ کے نائب صدر. میں کہہ رہی ہوں نا, وہ ہوم منسٹر بھی تھے, سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی تھے, اور جناب وہ اور بھی وہ CEC کے ممبر بھی تھے. لیکن ان کے ساتھ کون پھرتا تھا کون نہیں پھرتا تھا یہ نہیں. اس پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ کا دوسرا ہوم منسٹر جو ہے وہ لیاری کی وجہ سے بھاگ گیا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. جی سر. اب اس کے ساتھ صورتحال یہ ہے
کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے یہ کہا کہ نہ تو سارا اسلحہ لیاری کے اندر موجود ہے، نہ کراچی کے اندر سارے جرائم کا ہب لیاری ہے، لیکن ہم عجیب بات ہے دیکھ رہے ہیں کہ رحمان ملک صاحب بھی اگر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں تو لیاری والوں کو دھمکی دے رہے ہیں، جبکہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑے نشریاتی ادارے کا کوئی صحافی اگر قتل کیا جاتا ہے تو لیاقت آباد سے اس کو ٹریس کیا جاتا ہے، بفر زون تک اس کا پیچھا کیا جاتا ہے، اس کو وہاں پر قتل کیا جاتا ہے، پوری واردات سامنے آتی ہے، اور کراچی کے اندر جرائم کے وہ اڈے وہ جو سامنے آتے ہیں، اسی طرح کراچی کے اندر اگر پولیس والے کسی جگہ پر جاتے ہیں اور ان پر سب سے بڑی واردات ہوتی ہے تو وہ بھی کورنگی کے اندر ہوتی ہے۔ لیتا ہوں وقت یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں ناظرین، وقت اٹھتا وقت سے کھا موٹی کی گفتگو سے بتائیں صاحب ویلکم بیک ناظرین پروگرام اس سلسلے کے اقتدار لیاری جی صورتحال تک گفتگو میں تاجید ڈاکٹر معراج الہدا صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ اپنا وہ جو اپنا نشریاتی ادارے کا صحافی اس کی جی بالکل، کراچی کے اندر صحافیوں کو قتل کیا گیا، لیاقت آباد سے ان کا پیچھا کیا گیا، سڑک کے اوپر ان کو قتل کیا گیا، وہ سارے گروہ سامنے آئے کہ جنہوں نے پناہ لی، کہیں کورنگی میں، کہیں فیڈرل بی ایریا میں، کہیں نیو کراچی میں، اور کراچی کے اندر ولی بابر کی بات اور یہی خبر پاکستان کی حکومت نے بھی ہمیں دی تھی، لیکن کہیں نہیں کہا جا رہا کہ ذرا وہ علاقہ کہ جو کورنگی کے اندر موجود ہے، جہاں پر پولیس کی ایک پارٹی کے اوپر باقاعدہ فائرنگ کر کے ایک ہی واقعے میں 40 سے زیادہ پولیس والوں کو شہید کر دیا گیا۔ لیاری کے اندر تو اتنے پولیس والے شہید نہیں ہوئے، ایک رات اور ایک گھنٹے کے اندر ایک واقعے میں اتنے پولیس والے شہید ہو گئے، پوری وین پہ حملہ ہوا۔ جی بالکل، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چکرا گوٹ میں جب وہ جا رہے پر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ عجب بات ہے کہ لیاری والے ہی آج آپ کے نشانے پر اور ٹارگٹ پر آ گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیاری والوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ آج بھی ان کے سامنے اگر محترمہ بے نظیر کا نام لیا جاتا ہے، میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، لیکن ان کی محبتوں کا یہ صلہ جو دیا جا رہا ہے، میں جماعت اسلامی کا ہونے کے باوجود اس بات کی شدید مذمت کرتا ہوں جو سلوک شہر کراچی کے اندر لیاری کے عوام کے ساتھ ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی دھمکی دی جائے کہ ہم 48 گھنٹے میں دوبارہ آپریشن شروع کریں گے، پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں شہر کراچی میں جماعت اسلامی ان کو جمع کرے گی اور لیاری والوں کے تحفظ کے لیے ایک ایسی دیوار بنائے گی کہ اس حقوق انسانی کی خلاف ورزی کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جرائم پیشہ لوگ اگر موجود ہیں، پورے شہر کے اندر موجود ہیں، اسلحہ موجود ہے، پورے شہر اور پورے ملک میں موجود ہے، کارروائی کرنی ہے تو سب کے خلاف ایک جیسی کارروائی کرنی ہوگی۔ کچھ لوگوں کو واضح طور پر وکٹمائز کرنا، ان کو کسی خاص طریقے سے ہدف بنانا، یہ کسی اور منصوبہ بندی کا حصہ لگتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ کیا منصوبہ بندی ہے آپ کے خیال میں؟ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک یہ اسلحے کی بات ہو رہی ہے تو سب جانتے ہیں کہ شہر کراچی کے اندر نیٹو کے بہت سارے کنٹینرز اسلحے سے بھرے غائب ہوئے ہیں، اور آپ مجھ سے مت پوچھئے گا کہ وہ جو کنٹینرز جا رہے تھے تو شپنگ کا وزیر کون تھا؟ سب جانتے ہیں کہ سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر وہ کسی اس حکومت میں گم ہوئے ہیں یا پچھلی حکومت کے اندر زیادہ گم ہوئے ہیں، اس حکومت میں تو شاید اس طرح گم نہیں ہوئے، بات آپ کی درست ہے، لیکن پچھلی حکومت میں بھی اگر گم ہوئے ہیں تو وہاں پر وہ کس کے پاس پہنچے ہیں، کس کے پاس اسلحہ موجود ہے، اور وہ اسلحہ کس طریقے سے شہر کراچی کی مختلف وارداتوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ لیکن آج شہر کراچی کے اندر جس طرح پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اپنا سب کچھ 90 کے قدموں میں رکھ دیا ہے، انہی کی مرضی کے مطابق پوری حکومت اور اقدامات ہو رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ چیز ہے، منصوبہ ہے کہ جو آگے چل کر اس شہر کو بھی نقصان پہنچائے گا، صوبے کو بھی نقصان پہنچائے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اپنی وہ سیاسی حیثیت برقرار رکھ سکے۔ مجھے بہت افسوس، جب میرا ڈاکٹر صاحب معراج الہدا صاحب بات کر رہے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ لیاری کے مسئلے پر جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ وہ آپریشن بند ہونا چاہیے۔ آج میاں نواز شریف صاحب نے خود لیاری کے مسئلے پر اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ سندھ کے کانفرنس جماعتوں نے آج بڑے بڑے اجتماع سندھ کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں نکالے ہیں کہ لیاری کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔
ہر پارٹی کا مطالبہ ہے کہ لیاری کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور لیاری کے لوگ جس پارٹی کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں. مجھے یاد ہے 18 اکتوبر کو میں پھر کوٹ کر رہا ہوں، بے نظیر صاحب آ رہی تھی تو بے نظیر پہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ اپنی زندگیوں کا نذرانہ دیا تھا بے نظیر کی حفاظت کے لیے، وہ لیاری سے تھے. اور اس وجہ سے دوسرے روز بی بی صاحبہ خود جو ہے وہ لیاری چلی گئی تھی، بغیر سیکیورٹی کے، بغیر وہ چلی گئی تھی. تو وہ جو اس کے ساتھ، اس کی جو لیاری کے ساتھ اپنا وہ تھا، وہ اس لیاری کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس گورنمنٹ کے اندر جو بے نظیر صاحبہ کے نام پہ گورنمنٹ بنی ہے. حقیقت بات صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کیا کہوں؟ آپ جو کچھ کہ کہنا میں چاہیں. اس فیور میں ہوں. میں نے تو آپ سے کہا کہ میں نہیں ہوں اس فیور میں. میری اگر اپنی ذاتی رائے اگر آپ پوچھیں تو نہیں ہونا چاہیے یہ. اگر اسی طریقے سے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ہونی چاہیے جہاں پر بھی جرائم پیشہ عناصر ہے وہاں ہونی چاہیے، تمام ایریاز کے اندر ہے. ہر دفعہ لیاری کو ہی کیوں چن کے یہ دکھایا جاتا ہے کہ شاید اس میں ایسے کرمنلز رہتے ہیں جنہوں نے کوئی گڑھ بنا لیا وہاں پر؟ نہیں، وہ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے ریکنسیلیشن کے نام پہ 90 کے قدموں میں سب کچھ رکھ دیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے تو کیٹیگریکلی کہہ دیا ہے نا. میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گی ریکنسیلیشن کی ہماری پالیسی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم جرائم پیشہ لوگوں کو کی پشت پناہی کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو پشت پناہی کرنے دیں گے. میں صرف بار بار ایک چیز کہتی ہوں، میں نہیں کہتی کہ لیاری کے لوگ جرائم پیشہ ہیں، میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ ریڈی. تو میں لیاری خود جا چکی، میرا اپنا جو ذاتی میں گئی ہوں بہت دفعہ بغیر سیکیورٹی کے میں گئی ہوں، اور میں گلیوں میں پھری ہوں. بلکہ وہاں کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے رئیس ہمارے پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ میں گلیوں میں واک کری، بلکہ نسرین جلیل اور میں نے پیس واک کری ہے لیاری کے اندر. ہم چلے لیاری کے لوگوں کے ساتھ، ہمیں تو کسی نے گولی نہیں ماری، کوئی وہاں سے راکٹ لانچر نہیں آیا. لیکن کون ہیں وہ لوگ، کون ہے وہ مٹھی بھر لوگ، یا کون ہے وہ ایسے عناصر جو لیاری کا امیج خراب کریں، جو لیاری میں دستی بم اور راکٹ لانچر لے کے بیٹھے ہیں؟ ہرگز لیاری جرائم پیشہ لوگوں کا گڑھ نہیں ہے. میں آپ سے یہ 5ویں چھٹی دفعہ بول رہی ہوں، ناٹ ایٹ آل. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں آپ کو بتاؤں شرمیلا صاحبہ، اس ملک کے اندر جو اس وقت کنڈیشن ہے، آپ بھی سیاست کرتی ہیں ہر جگہ سے. اور میں ایک چیز آپ کو چھوٹی سی بتا دوں، آپ نے بھی بات کری معراج الہدیٰ صاحب کی، اچھی بات ہے، وہی بات کر رہے ہیں جو میں کر رہی ہوں، شاید تھوڑے زیادہ سخت الفاظ کے اندر کر رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے سیاست بھی کرنی ہے. نواز شریف صاحب 100% سیاست کر رہے ہیں. تو چھوڑ دیں بھائی، ہم نے وہ دن بھی دیکھے تھے جب لیاری کے لوگوں یہ پتہ چلتا تھا کہ ڈومیسائل لیاری ہے، نوکری نہیں دینا. وہ بیچارے ان کی عمریں نکل گئیں 10-10 سال، ان کو نوکریاں نہیں ملی، بھوکے ننگے رہے. وہ بجلی بند کر دیتے تھے، گیس بند کر دیتے، چولہے نہیں جلتے تھے، ان کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ روک دیے جاتے تھے لیاری کے. آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ فیاض صاحب، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، سمجھتے ہیں، اور آپ انداز پروگرام کرتے ہیں. نہیں سن لیں. تو آج نواز شریف صاحب کی بات جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں، وہ مجھ سے ڈسکس نہ کریں. وہ ذرا نواز شریف صاحب کو یاد دلائیں کہ کس طریقے سے لیاری کے ساتھ اور لیاری کے لوگوں کے ساتھ نواز شریف کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ میں ذرا سا ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہم تو سیاست نہیں کر رہے، ہم تو خدمت کر رہے ہیں. آج بھی ہمارے لوگ محمد حسین مہنتی صاحب شہداء کے گھروں پر موجود ہیں، اچھی بات ہے، زخمیوں کی طرف موجود ہیں. 40 لوگ شہید ہوئے ہیں، 150 سے زائد اسپتالوں کے اندر موجود ہیں، زخمی ہیں. اور آج ہی ہم نے لوگوں کو اسپتال منتقل کیا، اسپتال نہیں جا سکے تھے. ہم تو راشن لے کر پہنچے ہوئے. ہم تو کہتے ہیں خدمت کرنے دو، خدمت تو جرم نہیں ہے. میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب کی دھمکی کے مطابق اگر 48 گھنٹوں کے بعد دوبارہ آپریشن شروع ہوا، شرمیلا صاحبہ کیا کریں گی؟ شرمیلا صاحبہ کیا کریں گی؟ میں آپ کی طرح یہاں بیٹھ کے دعا کروں گی کہ اللہ ہم سب سے رحم کرے اور لیاری کے لوگوں پہ بھی رحم کرے. اور اگر جس طرح پولیس کہتی ہے کہ ان کو چند ایک لوگ جو مطلوب ہیں وہاں پر ہیں، میری یہ گزارش ہوگی کہ اگر ان کو بھی لیاری کے لوگوں سے محبت ہے، اگر وہ بھی لیاری میں امن چاہتے اور نہیں چاہتے کہ 40 لوگ اور شہید ہوں، تو خدا را اپنی گرفتاری نہیں. یہ پیپلز پارٹی کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ مجھے اچھی طرح یہ یاد ہے کہ آپ کا جو پریویس ہوم منسٹر تھا مرزا صاحب، اس کا جو ٹگ آف وار تھا وہ آپ کی ایک اتحادی جماعت کی طرف سے یہی کا الزام لگ رہا تھا کہ لیاری کے لوگ ہیں، امن کمیٹی ہے، بھتہ لے رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. پبلکلی ہوا تھا سب کچھ. اس کو بیچارے کو ہٹا دیا گیا. اب یہ جو آپ کا دوسرا ہوم منسٹر صاحب تھا وسام صاحب، اس نے بھی آخر آ کے اس آپریشن سے پہلے کہا کہ بھائی اب میری چھٹی کا کاغذ لے لو، آپ نے آپریشن کرنا ہے تو میں جا رہا ہوں. کون فیصلے کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خود جو اپنا جو جس کو لوگوں کو آپ وہاں پہ بٹھاتے ہیں وہ بھی اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
پیپلز پارٹی کے فیصلے پھر کون کر رہا ہے؟ یہ حکومت کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ بائی اینڈ لارج میں ایک بات بتاؤں، بائی اینڈ لارج ایکچولی اس معاملے کو تھوڑا پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے تھا. اگر کوئی لوگ مطلوب ہیں یا تھے، ان سے بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے تھی اور لیاری کے لوگوں کو ان کانفیڈنس دینا چاہیے تھا اور ایک بہتر طریقے سے اس پوری کارروائی کو اسٹریٹجائز کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی میری یہی درخواست ہوگی ان لوگوں سے جن کی وجہ سے لیاری میں یہ سرجیکل کارروائی ہو رہی ہے یا اگلے چند دنوں میں یا چند گھنٹوں میں ہونے والی ہے، کہ اگر وہ بھی لیاری کے لوگوں کا بے جا خون نہیں بہا دیکھنا چاہتے، لیاری کے لوگوں سے ان کو بھی اگر محبت ہے تو خدا را اپنے آپ کو حوالے کر دے رینجرز کی طرح وہ کہہ رہے ہیں. کیوں قتل و غارت کو؟ لیکن اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتی تو خدا کی قسم میں کہتی چلو گئی، اگر میری ایک جان جانے سے یا میری گرفتاری دینے سے 40-50 لوگوں کی جان بچ جاتی ہے اور مجھے اتنی محبت ہے اور میرے وہی لوگ کہہ رہے ہیں مجھے کہ بھائی آپ نہ دیں گرفتاری، تو میں انہی کی جان بچانے کے لیے اپنی گرفتاری. لیکن میں سیاست نہیں کری، پلیز میری بات سمجھیں. میں سیاسی ہوں، میں سیاستدان ہوں، پیپلز پارٹی سے ہوں، لیکن اس وقت میں سیاست نہیں کری کیونکہ مجھے بار بار میری شہید الفاظ یاد آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں فیاض، میں جب بی بی صاحبہ ایگزائل میں گئی، میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ تھا، جب نام نکلا میں بی بی صاحبہ سے دبئی ملنے گئی. سب سے پہلا سوال بی بی نے مجھ سے پوچھا کہ لیاری گئی ہو؟ پہلا سوال، فرسٹ کوسچن. تو میں تو نہیں بھول سکتی. لیکن اس وقت تو یہی نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف بھلانا بلکہ ان لوگوں کو بیچاروں کے ساتھ ان کو دشمنوں کے مقام پر کھڑا کر دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو اس بات کا انتظار ہے کہ سندھ کے وزراء اور مشیروں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو کہیں کہ اگر لیاری پر آپریشن کرو گے تو ہم استعفے دیں گے، تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے. لیکن اگر کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں تو میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ لیاری کے اندر اگر دوبارہ آپریشن شروع کیا گیا، جماعت اسلامی تمام قومی جماعتوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ لیاری کے تحفظ کے لیے حفاظتی دیوار بنائے گی. اور لیاری کے لوگ پاکستان کے رہنے والے ہیں، کسی خاص قومیت کو، کسی خاص علاقے کو اگر اس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اس کے نتائج پورے ملک کے امن کے لیے بہت خوفناک ہوں گے. نہ کوئی بی ایل اے موجود ہے، نہ کوئی طالبان موجود ہے، اپنے لوگ ہیں، ان سے مل کر بات کو آگے بڑھانا ہوگا. ناظرین، گفتگو تاں ٻدھی، یقیناً ہی مسئلو گفتگو کھان وڌیک ڏک جو आहे. کراچی जे अंदरि लियारी जे माण्हुनि सां जेको कुझु थिए पियो، मुल्क जे हर महद वतन माण्हू खे उन ते ॾुख आहे. ऐं ही अफ़सोसनाक ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु हिकु अहिड़ी हुकूमत आहे जंहिंखे लियारी जे माण्हुनि 70 खां वठी न सिर्फ़ु वोट ॾिना आहिनि पर उन जे लाइ नासिर बलोच खां वठी उन्हनि कोड़ा बि खाधा, फांसियूं बि खाधियूं. ऐं बेनज़ीर साहिबा जे 18 अक्टूबर जी वापसी महल जेको धमाको थियो, कारसाज़ थियो, इते बि पंहिंजी जानियुनि जो नज़रानो ॾिनो. उन लियारी सां मौजूदा हुकूमत, पीपल्स पार्टी जी हुकूमत इहो वर्ताव पई करे. प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. पंहिंजो मेज़बान फयाज़